अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों और मोहतरम नाजरीन, यूएम नेटवर्क में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम हाजिर हुए हैं आपके साथ एक गुफ्तगू लेकर के, जिस गुफ्तगू में हम बात करेंगे सोशल मीडिया का इस्तेमाल, सोशल मीडिया के फ़ायदे और नुकसानात, और उसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। एक मुसलमान जिम्मेदारी के साथ सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल कर सकता है। इस सिलसिले में हमारे साथ गुफ्तगू के लिए हाजिर हैं मुफ्ती आमिर साहब और मौलाना इलियास साहब। दोनों ही लोग माशाल्लाह सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, अपने अपने चैनल्स भी चलाते हैं, सोशल मीडिया पे अच्छा खासा काम कर रहे हैं, हमारे साथ भी चैनल्स पे काम कर रहे हैं। तो अच्छी खासी मालूमात और अच्छी खासी पकड़ है दोनों ही हजरात को। तो इस सिलसिले में पहली चीज़ मैं मौलाना इलियास साहब से जानना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के फ़वाइद और नुकसानात क्या हो सकते हैं, सोशल मीडिया है क्या, इस पे थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएं आप, मौलाना इलियास साहब। वबरकातुहू। सबसे वालेकुम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमको यहाँ जमा किया और ताकि उम्मत को बेदार किया जाए और थोड़ी सी जो गंदगी फैली हुई है उसको थोड़ी सी कोशिश की जाए कि किस तरह दूर किया जाए। सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है अ, किसी जी। को अपनी बात पहुंचाने के लिए। जैसे जी। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया हैं। इनके ज़रिए से हम अपनी बात को दूसरों तक और सारी दुनिया तक बआसानी पहुंचा सकते हैं। जी। एक जगह बैठकर हम कहीं भी बात को पहुंचा सकते हैं। ये सोशल मीडिया है। हम अपना अगर कोई प्रोडक्ट बेचना चाहें तो वो भी बेच सकते हैं, ये इसके फ़ायदे भी हैं। और अगर कोई दीनी तालीमात मवाद किसी को मुहैया करना चाहें तो वो भी पहुंचा सकते हैं। इस पे हमको अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों मिल जाती हैं। जी। और बुरी चीज़ों का, गलत चीज़ों का मवाद बहुत ज़्यादा मुहैया है, इसलिए उन चीज़ों से बचना भी चाहिए। गलत चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और इसमें हम अगर हम चाहें तो सही तरीके से अगर यूज़ करेंगे तो बड़ा फ़ायदा होगा। ये फ़ायदे की चीज़ है। दीनी मालूमात हासिल होंगी और कोई स्किल हम सीख सकते हैं, कोई हुनर इससे जो चाहे सीख सकते हैं। और अगर हमारे पास कोई तालीम है, कोई डिग्री है, तो उसको हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। कोई नॉलेज है तो दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और इसको एक बिजनेस का जरिया भी बनाया जा सकता है। तो ये फायदे हैं। और नुकसानात ये हैं कि इंसान इसको ज्यादा यूज करता है तो डिप्रेशन में और चला जाता है और उसके जिस्म पर गलत इफेक्ट पड़ता है। इसलिए इसका यूज सही तरीके से सही जगह करना चाहिए। सही चीजें, सही मालूमात फराहम के लिए ये बनाया गया है, तो वही चीजें हमको हासिल करना चाहिए ताकि हम मुस्लिम हैं और मुस्लिम के लिए ज़रूरी है कि वो सही चीज़ें सीखे, सही चीज़ें जाने और उसको अपनी ज़िंदगी में लाए, ताकि हमारा मज़हब जो है इस्लाम, वो जो हमें सिखाता है हमारा रब, उसके ज़रिए से हम जब हम सही चीज़ें सीख कर अमल करेंगे तो हमारा रब हमसे राज़ी हो। वरना गुनाहों में अगर हम पड़ेंगे तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद होगी, दुनिया भी बर्बाद होगी और आखिरत भी बर्बाद होगी। इसलिए सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना चाहिए। वक्त को ज़ाय नहीं करना चाहिए, वक्त को सही इस्तेमाल करना चाहिए। ये चंद बातें हैं कि सोशल मीडिया क्या है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। छोटी सी बात थी। उम्मीद है आपके बहुत अच्छा नाजरीन को माशाल्लाह। समझ में और आई। नहीं नहीं, बहुत अच्छा माशाल्लाह। और बहुत सारे नुकसानात जो आपने गिनाए, ऐसे नुकसानात हैं जिनसे बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं, डिप्रेशन वगैरह में चले जाते हैं। और बॉडी, जिस्मानी एतबार से भी बहुत सारे नुकसानात उसके हम देखते हैं। बच्चों में रिसेंटली बहुत सारे नुकसानात उसके देखने में आए हैं, जो बच्चों को लत हो जाती है या वो एडिक्टेड हो जाते हैं मोबाइल देखने के। बच्चों में एक तरह की बीमारी सी पैदा हो रही है। लिहाजा फोन, सोशल मीडिया, जाहिर सी बात है उसके नुकसानात भी हैं और उसके फवाइद भी अपनी जगह हैं। जैसा आपने कहा कि अगर उसको सही इस्तेमाल कर लिया जाए तो जाहिर सी बात है उसके फायदे हैं, और अगर उसको एक्स्ट्रा और गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसके नुकसानात भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें हम मुफ्ती आमिर साहब हमारे पास मौजूद हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक मुसलमान जिम्मेदारी के साथ सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करे।
ظاہر سی بات ہے، ہم بینگ اے مومن اور بینگ اے مسلم، یہ ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اچھی چیزوں کا پھیلاؤ کریں، اس کو پھیلائیں، اس کو اسپریڈ کریں، اور بری چیزوں کو اوائڈ کریں اور ان سے بچنے کی بھی کوشش کریں اور بچانے کی بھی کوشش کریں۔ ظاہر سی بات ہے، اس تعلق سے ہم چند چیزیں جانتے ہیں مفتی عامر صاحب سے۔ پلیز مفتی عامر صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ، آپ نے جو سوال کیا ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ فکری طور پر کس طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کیا جاوے، کہ کس طریقے سے وہ ہمارے لیے مفید اور فائدہ مند رہے، اور نقصان سے اور اس کے برے اثرات سے ہم محفوظ رہ سکیں، ہمارے آڈینس، ہمارے ویورز اس سے محفوظ رہ سکیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیے، اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، اگر اس کے فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا استعمال کیا جاوے، تو یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی مفید چیز ہے، بڑے فائدہ مند چیز ہے۔ لیکن وہی دوسری طرف اس کو غیر مہذب طریقے سے اور بے فکرانہ انداز میں استعمال کیا جاوے، تو جہاں ایک طرف یہ فائدے کی چیز ہے، وہیں دوسری طرف انتہائی نقصان دہ اور خطرناک بھی ثابت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو اپنے لیے مفید بنائیں، کس طریقے سے ہم اس کو فائدہ مند کر سکیں، کس طریقے سے ہم اس کا صحیح استعمال کر سکیں۔ چند چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ بطور مذاکرے کے آئیں گی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ کو تحقیقی چیزیں بھی ملیں گی اور بے بنیاد باتیں بھی بے شمار ملیں گی۔ اب ایسے موقع پر جو سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والا جو بھی بندہ ہے، اس کا سب سے پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ تحقیق تک اور صحیح بات تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہر طرح کی چیزیں، بے بنیاد باتیں بھی ہیں، تحقیقی باتیں بھی ہیں، صحیح اور غلط باتیں بھی ہیں۔ اب اگر ہم صحیح بات تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم حقیقت معلوم کر لیتے ہیں، بے بنیاد باتوں سے بچ جاتے ہیں، تو یقیناً یہ ہمارے لیے سوشل میڈیا فائدے کی چیز ہے۔ لیکن اگر ہم ہر کسی کی بات کو آنکھ بند کر کے عمل میں لے آتے ہیں، ہر کسی کی بات پر یقین کر لیتے ہیں، بے بنیاد بات کو بھی اپنا رہے ہیں، تحقیقی باتیں بھی سن رہے ہیں، ہمیں کوئی تمیز ہی نہیں ہے کہ صحیح باتیں کیا ہیں، غلط باتیں کیا ہیں، تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ہمارے لیے خطرے کی چیز ہے۔ ہمیں ایسی صورت میں، اگر ہمارے اندر تحقیق کا جذبہ نہیں ہے یا پھر ہمارے اندر تمیز نہیں ہے کہ ہم صحیح اور غلط کی پہچان کر سکیں، ایسی صورت میں سوشل میڈیا سے دور رہنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ دوسری چیز، اگر ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، اختلافی باتوں سے بچیں، گالی گفتار اور اپنے غلط رویے سے بچیں، صحیح زبان استعمال کریں۔ اپنی جو انسان کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ انسان کی شخصیت کو درج کراتے ہیں، انسان کی شخصیت کو بتاتے ہیں کہ یہ شخص کتنی اہمیت کا حامل ہے، اس کا اخلاق و کردار اور اس کا کیریکٹر کس طریقے کا ہے، یہ انسان کی زبان اور اس کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے۔ تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم صحیح زبان استعمال کریں، مہذب انداز سے لوگوں کو سے بات کریں، گالی گفتار سے، بے بنیاد باتوں سے، کسی کی بے عزتی کرنے سے، اس طریقے کے غلط کاموں سے سوشل میڈیا سے بچیں، تو ہمارے لیے ایک یہ فائدہ مند اور ایک ہمارے لیے سود مند پلیٹ فارم ثابت ہو سکتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وقت کا خاص خیال رکھیں۔ سوشل میڈیا پر ہم بیٹھ گئے موبائل لے کر اور نہ رات دیکھ رہے نہ دن دیکھ رہے، نہ اپنے کاموں کی طرف ہماری توجہ، بس پورے طریقے سے اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے حوالے کر دیا، تو یہ ہمارے لیے انتہائی خطرے کی چیز ہے۔ ہمیں اپنا پورا نظام الاوقات سیٹ کرنا پڑے گا کہ بھئی کس وقت میں ہمیں سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں کون سی چیزوں پر وقت دینا ہے، ہمیں بیانات سننا ہے، ہمیں مسائل معلوم کرنا ہے، یا ہمیں لوگوں کو کچھ سکھانا ہے، ہمیں ایک شیڈول بنانا پڑے گا، نظام الاوقات بنانا پڑے گا، تب جا کر سوشل میڈیا یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم بے بنیاد طریقے سے اور بے ڈھنگے طریقے سے سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے پورے وقت کو سوشل میڈیا کے حوالے کر دیتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن کو اپنا کر ہم سوشل میڈیا کا صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا ہمارے لیے فائدہ مند اور سود مند ثابت ہو سکتا ہے، اور ایک ذمہ داری کے طور پر ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کر پا رہے ہیں تو یقیناً سوشل میڈیا ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔
بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک چیز اور معلوم کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ناظرین کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ اگر کوئی بندہ اسلامی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے یا اس کو سوشل میڈیا کو یوز کرنا چاہتا ہے دعوت کے پرپز سے، تو اس کو کیسے وہ یوز کرے گا، کس طریقے سے، کیا اس کو کیا جا سکتا ہے دعوت اسلامی کے لیے یوز؟ یہ ذرا سا جی بتانے کی ماشاء کوشش اللہ، کریں مختصراً. جی یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی کو غلط کام کرتا ہوا دیکھے جی تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اس غلط کام سے روکیں. جی لیکن اگر آپ اس کی استطاعت نہیں رکھتے، اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں آپ زبان سے کہہ کر اس کو غلط کام سے روکنے کی کوشش کریں کہ بھئی آپ غلط کام کر رہے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو جی زبان کے ذریعے سے تبلیغ کریں. تیسری چیز، اگر آپ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، ایسا ماحول ہے کہ لڑائی جھگڑا وجود میں آ سکتا ہے یا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں دل سے اس کام کو برا جانیں. اب ظاہر ہے کہ زبان سے کہہ کر تو ہر شخص کسی کی اصلاح کر سکتا ہے، ہر شخص کسی کو برائی سے روک سکتا ہے، بھلائی کی دعوت دے سکتا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم کو علیہ وسلم. جب تبلیغ کا حکم ہوا کہ لوگوں میں علی الاعلان دعوت کا کام کیجیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو چیز اپنائی وہ، آپ صفا پہاڑی پر چڑھے، اور وہاں پر چونکہ یہی نظام تھا کہ وہاں پر اگر کوئی اہم بات بیان کرنا ہوتی تو صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں میں بیان کر دی جاتی تھی وہ بات. اس طریقے سے وہ ایک طریقہ اپنایا جاتا تھا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طریقے کو اپنا کر دعوت کا کام کیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر لوگوں کا ایک بڑا مجمع موجود ہے. ہر کس و ناکس کے شخص، ہر کس و ناکس کے ہاتھ میں موبائل موجود ہے. ہر شخص سوشل میڈیا پر موجود ہے، بچہ ہو، بڑا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب موجود ہیں، کسی بھی خطے سے تعلق رکھنے والے ہوں. اب ایسی صورت میں اگر اسی چیز کو دعوت و تبلیغ کے لیے استعمال کیا جاوے تو یہ یقیناً بڑی فائدے کی چیز ہو سکتی ہے کہ ہر شخص تک کس طریقے سے صحیح بات پہنچ جاوے، ہر شخص کس طریقے سے غلط باتوں سے روکنے والا بن جائے، یہ ہماری فکر ہو. اور دعوت کا کام جو کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر حکم فرمایا ہے، جس طریقے سے نماز ضروری ہے، جس طریقے سے زکوٰۃ اگر کسی پر واجب ہو تو ضروری ہے، جس طریقے سے رمضان کے موسم میں رمضان کے روزے ضروری ہیں، اسی طریقے سے کسی کو بھلی بات کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا، یہ بھی ایک ذمہ داری کی چیز ہے. ہر شخص کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اس کام میں حصہ لے اور دینی خدمات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، اور لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کی دینداری کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، اور کس طریقے سے میری ذات سے لوگوں کا فائدہ ہو جائے اس کی کوشش کرے. اگر کسی شخص نے ایک کلمہ اللہ رب العزت کا پڑھ لیا اور میری وجہ سے کسی شخص نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یاد کر لیا تو یقیناً یہ ایک دعوت دینے والے کی ہدایت کے لیے کافی ہے. تو یقیناً دعوت و تبلیغ کا کام کرنا یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے، وہ اس طریقے سے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کی جا سکتی ہے. تو یہ چند باتیں تھیں کہ کس طریقے سے ہم سوشل میڈیا کا استعمال کریں. اب اس کے لیے طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک کوئی چینل بنائیں یا پیج بنائیں اور اس کا اچھا سا نام رکھ کر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں، مختصر اور پر اثر انداز میں اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں، بے بنیاد باتوں سے اور بے فائدے کی طویل بحث و مباحثے سے بچ کر مختصر انداز میں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. تو یقیناً یہ انسانوں کے لیے اور پوری کائنات کے لیے بڑی فائدے کی چیز ثابت ہو سکتی ہے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. بہت شکریہ مفتی صاحب، اور بہت اچھی باتیں آپ نے ناظرین کو بتائیں. اور بالکل شارٹس اور ریلز کے ذریعے، چھوٹی چھوٹی انسٹاگرام پہ ریلز موجود ہیں، شارٹس یوٹیوب پہ موجود ہیں، اسی طریقے سے فیس بک پہ اور دوسری سوشل سائٹس پہ بہت ساری ایسی شکلیں موجود ہیں جہاں بہت مختصر پیغام کے ذریعے سے ہم ایک مؤثر پیغام اور جس کا ایک اچھا خاصا امپیکٹ ویورز پہ ہو سکتا ہے اگر مستقل طور پہ چھوٹا سا عمل بھی کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. چھوٹا چھوٹا بھی کیا جائے لیکن اگر اس کو کنسسٹنسی کے ساتھ کیا جائے، دوام کے ساتھ کوئی بھی کام جی کیا جائے تو وہ بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے. میں جی آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں اور تمام ناظرین نے انجوائے کیا ہوگا اس ایپیسوڈ کو. انشاءاللہ پھر دوبارہ
کچھ نیا لے کر کے، کوئی اچھا موضوع لے کر کے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے بہت بہت انشاءاللہ. شکریہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم جزاک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.